अस्सलामुअलैकुम। आज पीर है दिसंबर की 7 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बरतानिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खुराक रवां हफ्ते दी जाएगी। पहले मरहले में ये वैक्सीन नर्सिंग होम्स में मुकीम अफराद, तिब्बी अमले और 80 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दी जाएगी। बरतानिया में 50 बड़े अस्पतालों को वैक्सीन की तकसीम के लिए चुना गया है, जहां पीर से वैक्सीन की खुराकों की फराहमी का अमल शुरू हो गया है। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल के चीफ ऑफ स्टाफ ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा बरस जनवरी के इब्तदाई अय्याम में ही मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम की जानिब से 29 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दिए जाने का इम्कान है। इंडोनेशिया को चीन की जानिब से इतवार को कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तैयार करदा वैक्सीन साइनोवैक की पहली खेप मिल गई है। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो का कहना है कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस के टीके लगाने की मुहिम तैयार कर ली है। एशियाई ममालिक में साल के आखिर में कोरोना वायरस के दोबारा सर उठाने के तनाजुर में गुज़श्ता तजर्बात से फ़ायदा उठाते हुए बरवक्त और फौरी कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं और मुल्की मईशतों को बहाल रखने के इक़दामात किए जा रहे हैं। हांगकांग, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, ताइवान और वियतनाम में नवंबर के वस्त से कोरोना वायरस के दोबारा शिद्दत इख्तियार कर जाने की इतलात मौसूल हुई थी, जब मौसम सरमा का आगाज़ हुआ था और मगरबी ममालिक के कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासर इलाकों से इन मुल्कों के शहरियों ने वतन वापस पहुंचना शुरू कर दिया था। वियतनाम में अगरचे कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद महज 1366 है, ताहम नवंबर के दौरान 2 मरतबा वियतनाम में 20 से ज़ायद रोज़ाना नए केसेस की निशानदेही हुई थी। वियतनाम के जापान से आने वाली एक फ़्लाइट के अमले के एक रुकन की तरफ से क्वारंटाइन की पाबंदी की खिलाफ वर्जी किए जाने के बाद 3 अफराद के मुतासर होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिनके बाइस वज़ीर आज़म नवीन हुसैन ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.9% पर पहुंच गई है। आलमी वबा के शिकार मजीद 37 मरीजों की हलाकत के बाद पाकिस्तान में मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में 2 रोज़ कबल ऑक्सीजन की कमी के बायस रूनमा होने वाले वाक़ये की तहकीकात मुकम्मल कर दी गई है और तहकीकात की रोशनी में अस्पताल के डायरेक्टर समेत 7 अफराद को उनके ओहदों से मुअत्तल कर दिया गया है। तहकीकाती रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश कर दी गई है, जिस पर वज़ीर आला महमूद खान के ज़ेर सदारत इजलास में गौर खौस हुआ। ताहम वज़ीर आला ने इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत की है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल होने के बायस 90 के लगभग मरीज मुतासर हुए थे, जिनमें 6 हलाक हो गए थे। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक तफसीली रिपोर्ट जुम्मे तक मुकम्मल की जाए और इस सानहे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि तब्दीली और इस्लाहात के सफ़र में ये वाक़या अफसोसनाक है, मगर बेहतरी के लिए ये सफ़र जारी रहेगा। अफगानिस्तान में अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर रॉस विल्सन ने इतवार को काबुल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिबान की उनके बकौल ये तवक्को है कि दिसंबर के वस्त तक अफगान हुकूमत की कैद में उनके मज़ीद 7,000 और कैदी रिहा हो जाएंगे। ये रिहाई अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले दोहा अमन माहिदे का हिस्सा है, लेकिन अमरीकी सिफारतकार ने वाज़ेह किया कि दोहा अमन माहिदे के तमाम मामलात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनके बगैर किसी एक मामले को अलग करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उस पर अमल हो। अफगानिस्तान के सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी का कहना था कि तालिबान के मज़ीद कैदियों की रिहाई के बारे में बात करना फ़िलहाल क़ब्ल वक्त होगा और इसके लिए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के नताइज का इंतज़ार करना बेहतर होगा। काबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तर्जमान ने कहा कि हुकूमत इस बात के मुंतज़िर है कि दोहा मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल किए जाने वाले निकात के बारे में क्या फ़ैसला होता है।
ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے گزشتہ ایک ماہ کے دوران طالبان سے ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ وہ پرتشدد حملوں میں کمی کریں۔ ادھر کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق صوبے قندھار میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ پیر کی صبح ایک منی کار بم دھماکے میں 35 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سیکیورٹی کے 11 اہلکار بھی شامل ہیں۔ قندھار کے گورنر کے ایک ترجمان بصیر احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کار بم حملے میں 18 افراد زخمی ہوئے، جن میں 7 پولیس والے اور نیشنل سیکیورٹی کے 2 اہلکار، ان کے علاوہ قریبی گھر کے 15 شہری زخمی ہوئے۔ دمن ضلع کے سربراہ شادی خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلعی حکام ایک میٹنگ کر رہے تھے جب یہ دھماکہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلعی مرکز کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ ادھر وائس آف امریکہ نے بدخشاں صوبے میں آج فیض آباد مرکز میں ایک روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ عہدیداروں، صوبائی ڈائریکٹروں، کسانوں اور سرگرم کارکنوں نے شرکت کی۔ صوبائی کونسل کے ڈپٹی طلب الدین قادری نے کانفرنس کے انعقاد پر وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو آگاہی کی بہت ضرورت تھی، وائس آف امریکہ نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ بحرین ورچوئل سیکیورٹی سمٹ کے دوران سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے اسرائیل کے امن پسندی اور اصول پرستی کے دعووں کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ درحقیقت اسرائیل نے فلسطینیوں کو بے ضرر الزامات کے باوجود حراستی کیمپوں میں انصاف کی فراہمی کے بغیر ڈال رکھا ہے۔ عرب دنیا اور اسرائیل میں امن معاہدے کے لیے ابراہم ایکارڈ نہیں، بلکہ سعودی عرب کے تجویز کردہ یا عرب پیس انیشیٹو پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا ذکر ہے۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی فلسطین اور اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی، جبکہ بحرینی وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی اسرائیلی وزیر خارجہ اور سعودی شہزادے کے درمیان سخت الفاظ کے استعمال کے بعد پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو سن 2016 میں لاپتہ ہو جانے والے انجینئر ساجد محمود کے اہل خانہ کو ماہانہ اخراجات دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے، جس کے بعد وزارت داخلہ جبری گمشدہ ساجد محمود کے اہل خانہ کو سال سن 2016 سے اب تک کے 45 لاکھ روپے بقایا جات اور اس کے بعد 1,05,000 روپے ماہانہ ادا کرے گی۔ ساجد محمود کی اہلیہ کے وکیل کہتے ہیں کہ اس کیس کی مدد سے وہ تمام افراد جن کے اہل خانہ کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جبری طور پر لاپتہ ہیں، حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ معاوضہ ملنا اچھی بات ہے، لیکن کوئی شخص جبری طور پر لاپتہ ہی کیوں ہو۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل انتخابات کے چوتھے مرحلے میں پیر کو ووٹ ڈالے گئے۔ پولنگ 34 انتخابی حلقوں میں سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ ہوئی، اور جیسا کہ عہدیداروں نے بتایا کہ سخت سردی اور کووڈ-19 کے خطرے کے باوجود رائے دہندگان میں خاصا جوش و خروش پایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شفاف اور محفوظ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی انتظامات کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق انتخابات کے پہلے 3 مراحل میں مجموعی طور پر 60% رائے دہندگان نے پولنگ میں حصہ لیا۔ عہدیداروں نے اسے خوشکن اور حوصلہ افزا قرار دیا۔ گزشتہ سال اگست میں بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی تھی اور اس کے ساتھ یہ متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقوں کا درجہ دیا تھا۔ اس اقدام کے بعد، جس کی مقامی سیاسی جماعتوں نے بھرپور مزاحمت کی تھی، جموں و کشمیر میں منعقد کیے جانے والا یہ پہلا انتخابی عمل ہے۔ بھارت میں اتر پردیش حکومت کی جانب سے جبریہ تبدیلی مذہب یا مبینہ لو جہاد کے خلاف قانون وضع کرنے کے ایک ہفتے کے اندر ریاستی پولیس نے 5 اضلاع میں 6 FIR درج کر کے 29 افراد کے خلاف کارروائی کی ہے اور 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے وضع کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں کسانوں کا احتجاج 12ویں روز بھی جاری رہا۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان 5 ادوار کی بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ کسان مذکورہ قوانین کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاجی کسانوں نے دہلی سے متصل اتر پردیش
اور ہریانہ کی سرحد کو بند کر رکھا ہے۔ انہوں نے 8 دسمبر بروز منگل ملکی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی ریاست جارجیا کے الیکشن حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 3 نومبر کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ الیکشن حکام نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جارجیا سے ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کامیابی حاصل کر کے تمام 16 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ بائیڈن کو ٹرمپ پر جارجیا میں جہاں 2 مرتبہ ووٹوں کی گنتی کی گئی 12,000 سے زیادہ ووٹوں سے برتری حاصل تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جارجیا میں 1992 کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے کسی صدارتی امیدوار نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس ریاست میں سن 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک حریف ہلری کلنٹن کو شکست دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ہفتے کو جارجیا کے گورنر برین کیمپ سے کہا تھا کہ وہ ریاست کے قانون سازوں کا خصوصی اجلاس طلب کریں اور ووٹوں کو منسوخ کر دیں۔ تاہم گورنر نے صدر ٹرمپ کی درخواست پر عمل درآمد سے انکار کر دیا۔ جارجیا کے لیفٹیننٹ گورنر جیف ڈنکن نے بھی اتوار کو نشریاتی ادارے CNN سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ گورنر کیمپ صدر ٹرمپ کا بائیڈن کی کامیابی کالعدم قرار دینے کا مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو ریاست جارجیا سے سینٹ کی 2 نشستوں پر جنوری میں ہونے والے انتخابات کے لیے ریپبلکن امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ جارجیا میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر کسی امیدوار کو اکثریت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے ان نشستوں پر دوسرے مرحلے میں ووٹنگ 5 جنوری کو ہوگی۔ منتخب صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل ہاویئر بیسرا کو اپنے وزیر صحت کے طور پر چن لیا ہے اور افورڈیبل کیئر ایکٹ کے تحت ایک ڈیفینڈر کو کورونا وائرس کے رد عمل کے لیے اپنی انتظامیہ کی نگرانی کا ایک اہم رول دے دیا ہے۔ ان کے چناؤ کی خبر کی تصدیق کے فیصلے سے متعلق 2 قریبی لوگوں نے دی ہے، جنہوں نے منگل کو اس فیصلے کے متوقع باقاعدہ اعلان سے قبل اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی شرط پر یہ بات کی۔ اگر سینٹ نے ان کی تصدیق کر دی تو 62 سالہ بیسرا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن ریسورسز کی سربراہی کرنے والے پہلے لاطینی شخص ہوں گے۔ اس ادارے کے فرائض میں ادویات اور ویکسینز اور اہم میڈیکل ریسرچز اور ہیلتھ انشورنس کے پروگرامز شامل ہیں۔ ایک اور اہم اقدام میں جو بائیڈن نے متعدی امراض سے متعلق ہارورڈ کے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر راشل والنسکی کو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC کے سربراہ کے طور پر چنا ہے۔ یہ عہدہ سینٹ سے منظوری کا متقاضی نہیں ہے۔ پیر کو بریگزٹ ٹریڈ مذاکرات کا دن بھرپور طریقے سے شروع ہوا، لیکن کسی پیش رفت کی کوئی اچھی خبر سامنے نہیں آئی ہے، اور برطانیہ اور یورپی یونین بظاہر انہی ایشوز پر ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں جس نے تعطل کو کئی ماہ سے برقرار رکھا ہوا ہے۔ پیر کے دن یورپی یونین کے چیف مذاکرات کار مائیکل بارنیئر نے 27 رکن ملکوں کے سفیروں سے ایک پری ڈان بریفنگ منعقد کی تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا 1 جنوری کی ڈیڈ لائن سے قبل لندن کے ساتھ کوئی ڈیل ممکن ہو سکتی ہے، لیکن کسی پیش رفت کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کا سوشلسٹ سیاسی اتحاد اتوار کے روز ہونے والے انتخاب میں اپنی کامیابی کا دعویٰ کر رہا ہے اور ملک کی قومی اسمبلی کا کنٹرول حاصل کرنے کو تیار ہے۔ وینزویلا کی قومی انتخابی کونسل کے مطابق مادورو کے حمایتی امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹوں میں 67% ووٹ ملے ہیں، اگرچہ ووٹ دینے والوں کی شرح 30% رہی ہے۔ حزب اختلاف نے مادورو کو انتخاب میں دھاندلی کرنے کا الزام دیا ہے اور اپنے حمایتیوں پر انتخاب کا بائیکاٹ کرنے پر زور دیا ہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ جنوبی افریقہ میں موجود کرکٹ ٹیم کے 2 اراکین کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ تاہم بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تصدیق کے لیے کھلاڑیوں کے دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق برطانوی کرکٹ بورڈ کی طرف سے اتوار کو جاری کردہ بیان میں وبا سے متاثر ہونے والے 2 افراد کے نام ظاہر نہیں کیے گئے اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں اراکین کھلاڑی ہیں یا ٹیم آفیشلز۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔